Please subscribe the channel. Deliverance from the torment of the grave by the remembrance of Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد, my respected brothers and sisters and respected listener, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic will be no other action of a person can surpass. Mean no other action of a person can greatest than the dhikr of Almighty Allah in saving him from the punishment in the grave. Regarding this topic, Allah subhanahu wa ta'ala, so many verses of Quran revealed in Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم. And remember your Lord much by praising him again and again, and glorify him in the afternoon and in the morning. And another verse Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. And those who remember Allah always and in prayers, standing, sitting, and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heaven and the earth, saying, Our Lord, you have not created all things without purpose. All glory to you, exalted are you about all that they associate with you as partner. Give us salvation, saying, O Allah, save us from the torment of the fire. Regarding this topic, hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب القبر من ذكر الله تعالى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no other action of a person can surpass, can greatest than the zikr of Almighty Allah in saving him from the punishment in the grave. How serious is the punishment in the grave can be realized only by those who have the knowledge of hadith on this topic, on this subject. Whenever Hazrat Uthman radiallahu ta'ala anhu visited a grave, he would weep so much that his beard would become wet with tears. Someone asked him, how is it that mention of paradise and hell does not make you weep so much as you do when you come across a grave? He radiallahu ta'ala anhu replied, the grave is the first of the many stages of the hereafter. For him who is successful or safe during this stage, the later stages will also be easy. While for a person who is not saved in this stage, the later stages will be even more difficult. Then he radiallahu ta'ala anhu quoted Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam as having said, I have not come across any sight more terrifying than that of the grave. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to pray after every salat for protection against the chastisement in the grave. Hazrat Zayd radiallahu ta'ala anhu
reported Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam to have said, "But for fear that you might give up burying your dead, I would have prayed to Almighty Allah to let you hear the tortures of the grave. With the exception of men and jinn, all other creatures hear the punishment in the grave." Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered the mosque, and saw that some people were laughing very loudly. He sallallahu alaihi wasallam said to them, "If you had remembered death quite often, you would not have laughed like this. Not a day passes when the grave does not announce, I am the house of wilderness, the house of loneliness, and the abode of worms and insects." When a true believer is buried in his grave, it welcomes him, saying, "You are welcome here. You have done well to have come here. Of all the people walking upon the earth, you are the dearest to me. Now that you have been made over to me, you will see my excellent behavior." Allahu Akbar. Then the grave expands to the furthest point of sight, and a door of paradise opens into it. Through this door comes the scented air of the paradise. MashaAllah. But when an unbeliever or transgressor is buried, the grave says, "Your coming here is unwelcome and abominable, hated. You had better not come here. Of all the people who have been walking upon me, I hated you the most. Today you have been made over to me, and you will see my treatment." Then it narrows down and presses him mercilessly till his ribs pierce into each other as the fingers of the two hands interlock with each other. Then 90 or 99 dragons are let loose upon him, and they will continue clawing, biting, eating at him till the day of resurrection. If one of those serpents, snake or dragon, were to blow on the earth, it will be rendered incapable of growing any grass till the day of judgment. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continued, "The grave is either a garden out of paradise or else a pit out of a hill." It is stated in several ahadith that reciting Surah Tabarakalladhi, Surah Al-Mulk, this is the first surah of 29th juz of the Quran. Every night, whosoever recites this surah guarantees security from the tortures in the grave, as well as from those in the hell. The effectiveness of zikr in this respect is evident from the above mentioned hadith. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ability. We do a zikr of Allah subhanahu wa ta'ala excessively as much we can, and then we will be rewardable by Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah we will be saved from the punishment in the grave, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us. Ameen. मेरे वालिद एहतराम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे प्यारे बहन भाइयों और मुहतरम सामईन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करना, कि अल्लाह के ज़िक्र की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। ये भी है कि अज़ाब कब्र से वो इंसान बच जाता है जो इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है। बहुत ज़्यादा कुरान पाक की आयत हैं जिनमें से मैं सिर्फ 2 आयतें पढ़ता हूँ और एक हदीस का तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगा और उसकी थोड़ी सी तफसील भी पेश करूँगा आपके सामने इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجیے. دوسری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العلی العظیم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے پر غور و خوض کرتے ہیں، زمینوں کے پیدا ہونے میں غور و خوض کرتے ہیں، کیسی زمینیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں غور و خوض کرتے ہیں، اس چیز پر غور و خوض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے. اللہ کے اچھے بندے اور اچھے بندیوں کا یہ کام ہے کہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں. اسی کے بارے میں حدیث ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا من عذاب القبر من ذکر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے. اس لیے ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد میں قرآن پاک میں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سارے ذکروں سے بڑا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی آیتیں ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑی باتیں آئیں گی، آیتیں بڑی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آج میں جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ مفہوم پیش کرتا ہوں اور اس کا فائدہ پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے ترجمہ تو پیش کر دیا، اس کا فائدہ مزید جو ہے پیش کرتے ہیں. عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوؤں سے. کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں. اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہی ہوتی جاتی ہیں. یعنی جتنی بعد کی منزلیں آئیں گے وہ دشوار ہی ہوتی جائیں گی، مشکل ہی ہوتی جائیں گی، ان میں دشواری ہی پیدا ہوگی، ان میں مشکل ہی پیدا ہوگی. اللہ پاک میری آپ کے ساتھ آسانی والے معاملے عطا فرمائے، آمین. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے. آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا
جس میں وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو، جس میں وہ اعلان نہ کرتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں ویرانے کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن و کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے، اس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، یعنی سب سے زیادہ بغض جو ہے، سب سے زیادہ نفرت جو تھی وہ مجھے تم سے تھی۔ اس کافر و فاجر کو قبر یہ کہتی ہے یا کہے گی آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سانپ۔ یا اللہ، اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے، جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا، وہ ایک بڑا سانپ بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے، پھونک دے، تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ یا اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ سورہ ملک تبارک الذی 29ویں سپارے کی پہلی سورت جو انسان ہر رات پڑھتا ہے تو یہ سورت پڑھنے والے کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس دنیا میں خوب اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے ذکر میں جو سکون، جو لذت ہے، جو کامیابیاں ہیں، جو انسان چاہتا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اللہ کو منوانا ہے، اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حدیث بھی سنی، قرآنی آیت بھی سنی کہ وہ انسان جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ شاید وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، یعنی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ عذاب قبر سے جو انسان ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کو شاید بچا لے اس اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کی خوب یاد کرے۔ تو رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے یہ موضوع جو ہے یہ جاری و ساری رہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے میں ہی ہماری دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، بہت سی قرآن کی آیات ہیں، تو آج جو ذہن میں آئیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.